बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। आज संडे कमेंट्स के 25वें एपिसोड के साथ हम 9 अगस्त 2020 में हाजिर खिदमत हैं। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श हैं, हमेशा की तरह, और रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले हैं। हम अपने संडे कमेंट्स के अंदर जहाँ मसाइल की बात करते हैं, वहीं कहीं ज़िक्र अज़कार और अमलियात की भी बात करते हैं, लोगों की मुश्किलों और मुसीबतों और परेशानियों के भी मुताल्लिक़ बात करते हैं, तो वहीं उनके मसाइल जो दरपेश होते हैं उनको मुख्तलिफ़ रोज़े, नमाज, हज, ज़कात और दूसरी चीज़ों के मुताल्लिक़ उनकी भी बात करते हैं। तो इसलिए ये हमारा संडे कमेंट्स बहुत ज़्यादा मुफीद होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आखिर तक देखना भी चाहिए और सारी उम्मत तक पहुँचाने में हमारे मुआविन भी बनना चाहिए। बहरहाल हम शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल हमने लिया है, ये कहते हैं कि नमाज में अगर तशहुद यानी अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ और दुआए मासूरा नहीं पढ़ी तो नमाज का क्या हुक्म है। अगर अत्तहियात के बाद दुआए मासूरा नहीं पढ़ी जाए या दरूद शरीफ वग़ैरह न पढ़ी जाए तो जानबूझकर तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी माक़ूल उज़्र की वजह से अगर ऐसा हो गया या ऐसा कर लिया तो बहरहाल नमाज दुरुस्त है। लेकिन जानबूझकर दरूद शरीफ का छोड़ देना या दुआए मासूरा का छोड़ देना ये अपने आप में दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता कोई माक़ूल उज़्र है, कोई इस तरह की कोई माक़ूल वजह है, तो उस सूरत में अगर छोड़ दिया या छूट गया तो बहरहाल नमाज आपकी हो गई। अगला सवाल है, ये कहते हैं कि बोली वाली लॉटरी डालना कैसा है। भाई, बोली वाली लॉटरी में चूँकि पैसे का कमी ज़्यादती होती है। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए की लॉटरी है और उसको कोई 80,000 में छुड़ा लेता है, कोई 90,000 में छुड़ा लेता है, कोई और कमोबेश में छुड़ा लेता है, और लेकिन वो जमा करने होते हैं पूरे 1 ही लाख। तो फिर ये 1 लाख जो जमा किए, तो मान लीजिए आपने 90,000 में छुड़ाई थी, तो ये 10,000 रुपये जो फालतू आपने दिए हैं, ये किस चीज़ के दिए हैं? ये तो सूद है। दूसरी बात, ये 10,000 रुपये जो फालतू गए हैं, ये जाएंगे कहाँ? जहाँ जाएंगे वहाँ इनका क्या इस्तेमाल है? बहरहाल देखिए, याद रखिए कि 100 रुपये की कीमत 100 रुपये के ही बराबर होगी। 100 रुपये की कीमत 101 के बराबर नहीं हो सकती और 99 के बराबर भी नहीं हो सकती। इसी पर क़यास करते हुए जो 1 लाख रुपये आपने डालने हैं, 1 लाख रुपये आपने दिए हैं या देने हैं आपको, उसको आप अगर 90,000 रुपये में छुड़ाते हैं या 90,000 रुपये वसूल करके 1 लाख रुपये देते हैं, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसलिए बोली वाली लॉटरी से हमेशा बचना चाहिए कि उसमें और ख़ास तौर से एक चीज़ है कि हमारे माशरे की जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं, उन लोगों को चाहिए वो इस तरह की खुराफात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। इस्लाही आवाज़, इस्लाही तहरीक, माशरे के लोगों को इस तरह की बिगाड़ के कामों से रोकना चाहिए। मैंने देखा है जो लोग इस तरह की वाहियात कामों से जुड़े हुए, उनके घर तक बिक जाते हैं। घाटा हो गया, ये हो गया, वो, क्योंकि हराम में फ़र्मे नहीं हो सकता आदमी। हराम में वक्ती तौर पे तो लगता है कि जी हाँ, इसने तो कोठी बना ली, लेकिन ये कोठी कितने दिन के लिए बनी है किसी को नहीं पता। ये पैसा कब निकल जाए, ये कोठी कब बिक जाए, ये अल्लाह ही बेहतर जाने। 2 नंबर का कभी फ़र्मे नहीं होता। हमेशा आदमी जो बनता है वो ईमानदारी से बनता है। यानी 2 नंबर का थोड़े दिन चलता है और ईमानदारी का देर तक चलता है। 2 नंबर का एकदम लगता है जैसे पता नहीं कितनी तरक्की हो गई, और ईमानदारी का लगता है कछुए की चाल, आहिस्ता 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 वो तरक्की करता है, लेकिन उसकी तरक्की हकीकी होती है और देर तक के लिए होती है। और 2 नंबर की और हराम की जो रकम होती है, उसकी तरक्की एकदम तेज़ी से होती है मगर थोड़े दिन के लिए होती है। गुब्बारे में एकदम फूल गया गुब्बारा और एकदम फुस। इसलिए याद रखिए, हलाल पर कायम रहिए, और ये लॉटरी वाली वाला जो निज़ाम है, इससे बचकर रहिए। अपने अजीज़ों को भी बचाइए, अपने दूसरे पड़ोसियों और दूसरे मुतल्लिक़ीन को भी इससे बचाइए, ताकि इस हराम से लोग बच सकें। अगला सवाल है, कहते हैं कि ख़वातीन पाजेब वग़ैरह पहनती हैं और उसमें आवाज़ भी होती है, तो क्या ये जायज़ है? भाई, चूँकि ये जो इसके घुंघरू होते हैं पाजेब के, ये अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं गैर महरम को। गैर महरम हज़रात को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। और आपने वो हदीस पढ़ी होगी या हमारे चैनल पर भी सुनी होगी कि
جب کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر جاتی ہے تو وہ زناکار ہے، حدیث میں ہے یہ بات۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی خوشبو سے دوسرے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک طرح سے حرام کا، گناہ کا راستہ ہموار ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے جب اس کا گھنگرو بجے گا، یہ اس نے پیر رکھا آواز ہوئی، دوسرا پیر رکھا آواز ہوئی، یہ جیسے چلتی پھرتی ہے تو آواز ہوتی ہے، تو غیر محرم لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور یہ آواز کھینچ کر لے جاتی ہے آواز والی کی طرف، گویا کہ حرام کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، چاہے گھر سے باہر نکلتے وقت میں خوشبو لگانے کا مسئلہ ہو یا پھر پازیب میں گھنگرو پہننے کا مسئلہ ہو، دونوں چیزیں حرام ہیں عورت کے لیے۔ اگلا سوال ہے کہ قوت باہ کے لیے کیا کریں، کوئی مفید عمل بتا دیجئے۔ یہ قوت باہ کے متعلق عمل کی بات کر رہے ہیں، تو بھائی دیکھیے، عمل تو ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں بتائی جا سکتی ہیں، لیکن ایک بڑی آسان سی چیز جس کو ہر آدمی کر سکتا ہے، میں وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اگر 313 مرتبہ یا قویو اگر 313 مرتبہ پڑھا جائے، اگر 313 مرتبہ یا قویو پڑھا جائے، انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے ہی دنوں کے اندر اس شخص کو نہ صرف یہ کہ قوت باہ حاصل ہو گئی، بلکہ اگر اس کا کوئی اور بھی مسئلہ ہے، کوئی اور عضو بھی اگر اس کا کمزور ہے، کوئی اور جسم کا کوئی حصہ اگر کمزور ہے، کسی کا دل کمزور ہوتا ہے، کسی کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، کسی کی قوت باہ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کسی کا کوئی اور حصہ بائی دی وے کمزور ہوتا ہے، تو اگر کوئی بھی حصہ اگر جسم کا کمزور ہے تو یا قویو 313 مرتبہ پڑھ کے اگر بوتل میں دم کر کے پیتا رہے مستقل، تو انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں کے اندر بہت بڑی تبدیلی دیکھے گا۔ اللہ نے چاہا اس کی وہ کمزوری بہت کم وقت میں دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے یا قویو کا اہتمام کریں، اور لوگوں کو بھی بتانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے کہ مسجد میں کچھ لوگ دن میں سوتے رہتے ہیں جبکہ ان کے گھر میں بھی جگہ موجود ہے۔ بھائی یہ تو مسجد نبوی کا عمل زندہ کر رہے ہیں، ان پر اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ یہ لوگ تو مسجد نبوی کا عمل زندہ کرنے والے لوگ ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر ایک جماعت مستقل ایسی ہوتی تھی جو دوپہر کو آرام کرتی تھی مسجد کے اندر، یعنی کیلولہ کرتی تھی۔ کیلولہ میں تھوڑی دیر دوپہر کا آرام کرنا ہے، اس میں کسی کی آنکھ بھی لگ گئی، یعنی کسی کو نیند بھی آ گئی، کسی کو نہیں بھی آئی، وہ کوئی بات نہیں۔ بہرحال یہ جو جماعت دوپہر میں کچھ لوگ جو مسجد میں آرام کر رہے ہیں، ان کو بھگایا نہ جائے، ان کو ہٹایا نہ جائے، ان پر طعن نہ کیے جائیں، بلکہ ان کا تو استقبال کیا جائے کہ آپ وہ جماعت ہیں جو مسجد نبوی والا عمل زندہ کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کا استقبال ہونا چاہیے، اور اگر آپ کی مسجد میں تالا لٹکا رہتا ہے تو توبہ کیجئے، مسجد میں تالا بلا وجہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ مسجد میں لوگ مسجد کے تالوں پر سوال نہیں کرتے کہ مسجد میں تالا لگانا کیوں جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اس پر سوال نہیں کرتے، اور مسجد کے جو اعمال ہیں ان پر اعتراض ہوتا ہے۔ مسجد کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ مسجد میں دوپہر میں آرام کیا جائے، ایک جماعت ایسی ہو جو مسجد میں تھوڑی دیر دوپہر کو آرام کرے، ایک جماعت ایسی ہو، یہ سنت ہے، مسجد نبوی کا عمل ہے۔ ان لوگوں پر اعتراض نہ ہونا چاہیے، بلکہ اپنے متولیوں اور اپنے مینجمنٹ پر اس بات کا اعتراض ہونا چاہیے کہ آپ نے مسجد میں تالا کیوں لگایا، مسجد میں تالا کیوں لگایا۔ کسی کو نماز پڑھنی ہے، کسی کو تلاوت کرنی ہے، کسی کو اپنے مسئلوں کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے، وہ کیا تالا لٹکا ہوا دیکھ کر واپس چلا گیا تو کون ہے اس کا ذمہ دار؟ آپ کو ذمہ دار بنایا تھا اس لیے نہیں کہ آپ مسجد کا تالا لگائیں، بلکہ آپ ذمہ دار اس بات کے ہیں کہ صرف آپ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ مسجد کی تعمیر کر دیں، آپ اس بات کے بھی ذمہ دار ہیں مینجمنٹ محترم کہ مسجد 24 گھنٹے آباد بھی رہے۔ مسجد آباد رکھنے کی جگہ ہے، تالے لٹکانے کی جگہ نہیں۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت فریج میں رکھ کر کئی دن تک کھانا کیسا ہے؟ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ فریج میں نہ رکھیں گوشت کو، یا بچے ہوئے کھانے کو فریج کا راستہ نہ دکھائیں۔ بچے ہوئے کھانے کو اور قربانی کے اپنی ضرورت سے بچے ہوئے گوشت کو ہمیشہ غریبوں کی طرف بڑھائیں، اور تاکہ غریبوں کا بھلا ہو۔ لیکن بہرحال اگر کسی نے فریج میں رکھ بھی لیا ہے تو جائز ہے، اور لیکن یہ صحت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ آپ جو کئی دن کا جو گوشت کھا رہے ہیں، یا کل کا جو سالن کھا رہے ہیں، سبزی کھا رہے ہیں،
کل کا بچا ہوا کھانا کھا رہے ہیں، یہ صحت کے اصولوں کے خلاف ہے، اس سے صحت خراب ہونے کا قوی امکان ہے۔ یہ طب نبوی کے مطابق یہ صحت کو خراب کر دینے والی چیز ہے، اور آج کی جدید میڈیکل سائنس کا بھی یہی کہنا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس تو اپنے آپ میں بس ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اسلام کی محتاج ہے۔ جدید جتنی بھی تحقیقات ہیں، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، سب کی سب اسلام کی محتاج ہے۔ اسلام نے جو بتایا اس پر سرچ کرتے ہیں، پھر اسی کو اپنے موقف بنا لیتے ہیں، اسلام سے چرا کر بس اسی کو ہی ایک نام رکھ دیا صاحب یہ جدید میڈیکل سائنس ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو تعلیم ہے اس میں ہمیں پہلے معلوم ہوا کہ کل کا نہیں کھانا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی کل کا نہیں کھانا ہے، باسی نہیں کھانا۔ ارے بھائی تمہارے بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہمیں تو 1400 سال پہلے بتا دیا گیا بچا ہوا نہیں کھانا ہے۔ اس لیے یہ گوشت جو کئی دن کا کھایا جا رہا ہے فریجوں میں رکھ کر، آپ اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ٹیسٹ کے پیچھے نہ جائیں، صحت کے پیچھے جائیں۔ جو لوگ سادہ کھان پان رکھتے ہیں، سادے رہتے ہیں، سادہ پہنتے ہیں، ان کی صحتیں بفضل تعالیٰ محفوظ رہتی ہیں، اچھی رہتی ہیں۔ چلیے خیر، اگلا سوال ہے کہ بزرگوں کے مزارات پر جانا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ بھائی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے وہ خود ہی صحیح نہیں ہے، انہیں چاہیے وہ خود صحیح ہو جائیں۔ مزارات اللہ والوں کی قبروں پر جانا چاہیے، اللہ والوں کی قبروں پر جانا چاہیے۔ خود اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت البقیع میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اس لیے اللہ والوں کی قبروں پر جانا چاہیے موقع بموقع، لیکن وہاں جا کر خرافات نہیں کرنی چاہیے، وہاں جا کر بدعات اور رسومات نہیں کرنی چاہیے۔ وہاں بس سنت کے دائرے میں رہیں، کوئی بھی شرکیہ یا بدعات کی لائن کی کوئی بھی وہاں رسم و رواج بالکل اختیار نہیں کریں۔ بس سنت شریعت کے دائرے میں رہ کر وہاں فاتحہ پڑھیں، وہاں قرآن پڑھیں، وہاں درود شریف پڑھیں، جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ سب پڑھیں، پھر اس کا ثواب ان مرحوم کی روح کو بھی پہنچائیں، اور اللہ رب العزت سے اپنے مسئلوں کے لیے دعا کریں، اور ان بزرگ کے لیے بھی دعا کریں، ساری امت کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ طریقہ ہے بزرگوں کی قبروں پر جانے کا، اور بزرگوں کی قبروں پر جانا چاہیے۔ جن بزرگوں کی قبریں خالی پڑی رہتی ہیں ان پر خرافاتی لوگوں نے آ کر قبضے کر لیے، اب وہاں انہوں نے خرافاتیں اپنے مزاج کے مطابق خرافاتیں شروع کر دیں۔ اب ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہاں تو خرافات ہو رہی ہے، ہم نے اس کو خالی چھوڑ دیا تھا تو دوسروں نے قبضے کر لیا۔ خالی مکان پہ تو کوئی بھی قبضہ کر ہی سکتا ہے، اب وہ کیوں نہ کریں؟ انہیں پیسہ چاہیے، اب پیسہ مزار سے زیادہ کہاں ملے گا؟ مزار پہ تو بارش کی طرح سے برستا ہے، لوگ اندھے ہو کر دے کر جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ پیسہ لگے گا کہاں۔ مدرسے والے پہنچ جائیں، مسجد والے پہنچ جائیں، ان پہ تو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ایسا اور ویسا اور یوں اور یوں، اور مزارات پر خود دے کر آتے ہیں موٹی موٹی رقمیں، اور یہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے کہ آخر یہ صاحب مزار کو کیا ضرورت ہے اس پیسے کی۔ یہ تو بعد والے جو یہاں بیٹھے ہی اس کام کے لیے ان کا حصہ بن گیا، اس بات کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، بس ڈالو ڈالو ڈالو۔ ہم نہج سے صحیح نہج سے بھٹک نہیں گئے ہیں کیا؟ اللہ ہماری حفاظت رکھے۔ بہرحال اللہ والوں کی قبروں پر جانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے کہ وقت گزاری کے لیے لوڈو اور تاش وغیرہ کھیلنا کیسا ہے؟ خالی پڑے ہوئے اوقات، میں کہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن جو لگا اور یہ جو بیماری آئی، اس میں جو لوگوں کو گھر پر رکھا گیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کس طرح سے اللہ کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت اس طرح سے ہے کہ اللہ نے گھروں پر خالی رکھ کر ایک تو اس عقیدے کی اصلاح کر دی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کریں گے نہیں تو کھائیں گے کیا، اللہ نے اس بات کی اصلاح، اس عقیدے کی اصلاح کر دی کہ جب تم نہیں بھی کر رہے ہو تب بھی اللہ رب العزت ہی تمہیں کھلا رہا ہے، معلوم ہوا کہ کھلانے والا اللہ ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ مصروف لوگ جن کو اپنے ضروری کاموں کے لیے، یہاں تک کہ جمعے کی نماز اور فرض نمازوں کے لیے بھی فرصت اپنی دنیا سے نہیں ملتی، اللہ کے فضل ہے اب ان کو اتنی فرصت مل گئی کہ وہ 24 گھنٹے بھی اگر اللہ اللہ میں لگے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ان اوقات کو کوئی فون چلا کر برباد کر رہا ہے، کوئی لوڈو تاش کھیل کر برباد کر رہا ہے، بھئی ان اوقات کو تو اللہ اللہ میں لگائیے، اللہ کے ذکر میں لگائیے، عبادات میں لگائیے، نفل نمازوں میں لگائیے، اشراق، چاش، توابین وغیرہ پڑھیے، تہجد پڑھیے، اس میں دن میں سو لیں گے، بتیرا خالی ہیں ہم۔ لوڈو وغیرہ میں لگ کر اپنے کو برباد نہ کریں، اپنے اوقات کو۔ خاص طور سے جو چیزیں حرام کی طرف رہنمائی کرتی ہوں، جیسے لوڈو وغیرہ والے، لوڈو کھیلنے والے لوگ پیسے لگا لیتے ہیں، گویا کہ حرام کی طرف چلے گئے، تو جو چیزیں حرام کی طرف مشیر ہوں، حرام کی طرف اشارہ کرتی ہوں، حرام کی طرف معاونت کرتی ہوں، حرام کی طرف لے جانے والی ہوں، ان چیزوں سے لازمی طور پر بچ جانا چاہیے، ان چیزوں سے لازمی طور پر بچنا ہی چاہیے۔ اس لیے لوڈو وغیرہ سے
اس طور پر بچنا چاہیے، اس میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اللہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعائیں کریں، امت مسلمہ کے حالات کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کریں۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ کچھ بری عادتیں ہیں جن کو ہم کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں چھوڑ پاتے، کیا کریں کہ اصلاح ہو جائے؟ یہ ہمارا آج کا آخری سوال ہے۔ اس کے متعلق میں بہت آسان سی چیز بتاتا ہوں کہ اس کو لے کر نہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ لمبا چوڑا کچھ اور، بہت آسان سا ایک کام جو ہر آدمی کر سکتا ہے، اپنی سوسائٹی چینج کر دیجئے۔ جس سوسائٹی میں جا کر، جس سماج میں، جس معاشرے میں جا کر آپ بگڑ گئے ہیں، بری عادتیں آپ کے اندر آ گئی ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے اور اللہ والے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھنا شروع کر دیجئے۔ اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھنا شروع کیجئے۔ اس سے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا، مثال کے طور پر آپ کسی عالم کے پاس جا رہے ہیں، حدیث میں ہے جو کوئی کسی عالم کے پاس جائے وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ جو کسی عالم سے مصافحہ کرے وہ ایسا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسا ہے جیسے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں، جی عمل بتا دیجیے، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، یہ بے شک یہ عظیم بات ہے، یہ عاشقوں کی بات ہے، بے شک یہ جذبے ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ لیکن ایک ثواب کے اعتبار سے اس حدیث کو دیکھو، کسی عالم کا دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے جیسا بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر کسی عالم کے پاس آپ جا رہے ہیں تو سب سے ایک بہت بڑا فائدہ، آپ بری صحبت سے بچ گئے، وہاں آپ نے کیا کیا کرنا تھا ان سب چیزوں سے بچ گئے۔ دوسری بات، یہاں رہ کر جو آپ کے قلب کو جلا ملے گا، آپ کے دل کو جو نورانیت اور روحانیت ملے گی، اور آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی ملے گی، اور ایک شوق ملے گا آپ کو، وہ مفت میں رہا۔ تو اگر آپ اللہ والوں کی، عالموں کی اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو برائیوں سے بھی بچیں گے، یہاں بیٹھنے کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ، اور جناب علی یہاں بیٹھ کر جو نیک راہ کی طرف رہنمائی ملے گی وہ مفت میں رہے۔ اس لیے اس کا عزم کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو، خود کو بھی، اور اپنے گھر کے دوسرے بھائی بہنوں کو، یعنی بھائیوں وغیرہ کو بھی نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھانا چاہیے۔ لڑکیاں اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی برے لوگوں، بری لڑکیوں، بری عورتوں کی صحبت سے بچیں، اور وہ بھی برے ماحول سے اپنے کو بچانے کی اسی طرح سے ذمہ دار ہیں جس طرح سے مرد ذمہ دار ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا باعث بنائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔